अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम है आज पाकिस्तान के साथ। कल आईएसपीआर की तरफ से बयान जारी किया गया, जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई उसके बारे में। होना तो ये चाहिए कि जब भी हमारी ये जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हो या आईएसपीआर की तरफ से कोई बयान जारी हो, तो मुल्क के हालात बेहतर होने चाहिए। मगर लास्ट टाइम जब आईएसपीआर की तरफ से बयान जारी किया गया, तो फिर इमरान खान को गिरफ्तार किया गया। फिर 9 मई का वाक़या पेश आया और वजह ये है कि कहा ये जाता है कि अवाम के साथ मिलकर दुश्मन का मुकाबला करें। बड़ी अच्छी बात है, दुश्मन का मुकाबला सबको करना चाहिए, अपने मुल्क की हिफाजत करनी चाहिए। इससे बड़ी मेरा ख़्याल है कि जो कामयाबी और क्या होगी कि अगर आप अपने दुश्मन पर अबूर हासिल कर लेते। अगर आप कहते हैं कि अवाम के साथ मिलकर आप दुश्मन का मुकाबला करेंगे, तो अवाम की राय भी आपको लेनी चाहिए और अवाम की राय का एहतराम भी करना चाहिए। मुख्तलिफ सर्वे किए जा रहे हैं, इमरान खान मकबूल तरीन लीडर है इस वक़्त, उसका एहतराम दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा। उसके ऊपर कत्ल के बस मेरे ख्याल को ज़ना का ही रह गया, कोई वो भी किसी दिन शायद केस कर दे, बाकी सारे कर दिए इन्होंने। जो केस इनके ज़ेहन में था, जिस बंदे से था वो करवा दिया, ठीक है। अब जबरन ज़ना का किसी दिन आपको पता चल जाएगा कि एक केस इमरान खान पे हो गया। अब इंतज़ार कीजिए, ज़्यादा वक़्त दूर नहीं है। खैर, ये तो वैसे ही मैंने बात कर दी। अब जो हालात इस वक़्त पाकिस्तान में है, सोशल मीडिया ये बता रही है कि फ़ौजी अदालतें जो कायम की जा रही है, वो इमरान खान के लिए कि उसको ये मैसेज दिया गया है कि आपका हाल भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसा किया जाएगा। ये भी बताया जा रहा है कि शाह महमूद कुरैशी ये पैगाम लेके गए। इमरान खान ने कहा नो, नो, नो। भुट्टो को आखिरी वक़्त तक भी आखिरी वक़्त तक तो नहीं कह सकते, शुरू में ऐसी ऑफ़र की गई थी, मगर उसने भी रिजेक्ट कर दी थी। फिर ज़िया-उल हक जो था उस वक़्त, उसने उसे फांसी दे दी। किनके कहने पे दी, ये बताने की आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो पॉइंट की बात है वो ये है कि जिन लोगों को इस्तेमाल किया गया, उनमें ज़िया-उल हक था और भी जो जनरल थे भुट्टो की फांसी के लिए, 11 साल बाद उनको भी फिनिश कर दिया गया। कोई सबूत नहीं आज तक मिला, कोई चीज़ नहीं मिली। मैंगो की पेटियों में बताया जा रहा था कि कुछ रख के गया है, क्योंकि हमारे मैंगो का भी बड़ा मसला है। तुर्की जाए तो वज़ीर-ए-आज़म मैंगो लेके जाता है। हमारा वो ज़िया-उल हक भी मैंगो की पेटियों में कुछ गया तो वो वापस नहीं आया। खैर, ये मैंने इसलिए बात आपको बताई कि भुट्टो का और ज़िया-उल हक का 11 साल का फ़र्क पड़ा ज़िंदगी का, ज़्यादा नहीं पड़ा। और जो आज दावे किए जा रहे हैं कि हम वही सलूक आपके साथ करेंगे, जिस तरह ताकतवर लोग, आप समझ जाएँ बाकी की बात, वो इस वक़्त लोगों को अपने साथ मिला के इस्तेमाल कर रहे हैं टिश्यू पेपर की तरह। उन लोगों के नाम मैं बता देता हूँ। अता तारड़ है, राना सनाउल्लाह है, शहबाज शरीफ है। ये जो कबीना में 75-70 बंदे बैठे हुए, कभी कोई आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, कभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, ये इस्तेमाल हो रहे हैं। इसी तरह जो इनको इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको कोई बड़ी ताकत इस्तेमाल कर रही है। और जब इनके जो भी काम होंगे मुकम्मल हो जाएंगे, फिर इनको भी आपके इल्म में है कि किसी न किसी हादसे में ये बता दिया जाएगा, या जिस तरह नून लीग का लोगों ने गेम डाली हुई है, किसी का हार्ट अटैक हो गया, किसी का कुछ हो गया, किसी को कोई बीमारी लग गई, मगर उन लोगों को लगी जिनको इन्होंने इस्तेमाल किया, इनको नहीं लगी। ये हॉस्पिटल में भी ठीक है, ये बाहर इलाज कराने भी आए हुए हैं, इंग्लैंड में भी साहब, वो भी बिल्कुल ठीक ठाक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा उनको। तो जनाब,
آپ جب تک اپنے وطن کے لیے آزادی کے ساتھ عوام کی رائے کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے، اس وقت تک زبانی آپ جو مرضی آ کے اعلان کرتے رہیں، اس سے نہ تو ملک کے حالات ٹھیک ہوں گے۔ اچھا جی، بھٹو کہتے تھے جناب اس کو جی صاحب موت دے دیتے ہیں، پاکستان کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ لو جی دیکھ لو جی پاکستان کے حالات دیکھ، بے نظیر مر گئی، ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں ہو کہ بے نظیر کے مرنے جنہوں نے بھی مروایا پاکستان کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ پاکستان کے حالات پھر ٹھیک نہیں ہوئے اور خراب ہو گئے۔ عمران خان کے بارے میں جو اس وقت چل رہا ہے کہ اس کو بھی پھانسی کی سزا دی جائے گی، کوئی کہہ رہا ہے 14 سال جیل میں رکھا جائے گا، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ یہ پہلے خود ہی یہ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں میڈیا پہ تاکہ اس کو ڈرایا دھمکایا جائے، اگر وہ نہیں آئے گا تو پکڑ لے گی جو ہماری طاقتور ایجنسیاں یا طاقتور لوگ، ان کے لیے عمران خان کو پکڑنا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ انہوں نے وہ پہلا کام کر دیا جو 9 مئی سارا کچھ بغیر انکوائری کے بیانات جاری، بغیر انکوائری کے سارا پی ٹی آئی پہ ڈال دیا، تو یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ میں یہ آپ کو بتا دیتا ہوں، طاقتور لوگ جو ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے گاؤں کا چودھری جو ہوتا ہے اس کی کیا جرت ہوتی ہے کہ اس کے سامنے کوئی بولے۔ انڈین فلموں میں آپ دیکھتے وہ ٹھاکر جب آتا ہے تو وہ کسی کی عورت اٹھا کے لے جائے، کسی کی بہن اٹھا کے لے جائے، کسی کی ماں پہ ظلم کرے، وہ ٹھاکر ہوتا ہے، اس کو کسی کی جرت ہوتی ہے۔ تو یہ جو حالات اس وقت بنے ہوئے ہیں پاکستان میں وہ سیم وہی ہے اس وقت۔ یہ پنجابی فلمیں اپنی بھی آپ دیکھ لیں، وہاں سے بھی آپ کو کافی کچھ مل جائے گا۔ تو جناب اس وقت مکمل طور پر عمران خان کے متعلق یہ خبر آ چکی ہمارے پاس کہ اس کے اوپر جو فوجی عدالت ہے اس میں مقدمہ چلایا جائے گا اور سول عدالت میں مقدمہ نہیں چلایا جائے۔ ایک اس میں اور خطرناک کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ ایک طرف تو بتایا جا رہا ہے کہ عوام سے کے ساتھ مل کر ہم دشمن کا مقابلہ کریں گے، دوسری طرف عوامی لیڈر کو آرمی کی عدالت میں لے کے جایا جا رہا ہے، سول عدالت میں نہیں کیس چل سکتا۔ اب عوام ایک طرف آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ محبت بھی کرے، ایک طرف عوام کی خواہش کا احترام بھی نہیں ہو رہا، تو بڑا میرا خیال ہے کہ مشکل سوال نہیں کہ میں آپ کو یہ چیزیں سمجھاؤں، باقی آپ خود سمجھدار ہیں، سمجھ چکے ہوں گے۔ فرض کرے عمران خان کو پھانسی دے دیتے ہیں، مار دیتے ہیں، کچھ کر دیتے، تو آپ کیا سمجھتے کہ پاکستان کے حالات یہ جو پی ڈی ایم والے چوروں کا ٹولہ آیا وہ یہ ٹھیک کرے گا؟ وہ انہوں نے تو خراب کیے ہوئے، یہ کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں؟ بڑا سادہ سا سوال ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ 75 سال سے جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے وہ عمران خان کے اگر جانے سے ٹھیک ہوتا تو میرا خیال ہے کہ سب کو پتہ چل جاتا کہ واقعی یہ بڑی قابل ٹیم آئی ہوئی ہے۔ جس طرح شروع میں دعوے کیے گئے تھے کہ ہمارے پاس تجربہ کار لوگ موجود ہیں، وہ تجربہ کار یہ تھے جو کرائم میں تجربے رکھتے تھے، جو لوگوں کے اوپر جھوٹے کیس بنانے کے لیے ان کے پاس تجربے تھے، لوگوں کو قتل کروانے میں تجربے تھے، لوگوں پر قاتلانہ حملے کروانے کے تجربے تھے۔ اور یہ تجربے پھر آپ نے دیکھے انہوں نے سب کے ساتھ کیا کیا، پی ٹی آئی کے خواتین کے ساتھ بھی کیا، مردوں کے ساتھ بھی کیا، ابھی بھی کر رہے ہیں، وہ باز بھی نہیں آئیں گے۔ ایک تو یہ بات ہوگی۔ دوسری بات یہ کہ اطلاع یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ ہاسپٹل میں ٹھیک ٹھاک ہے اور وہاں سے وہ بیٹھ کے یہ سارا کچھ کر رہا ہے جو کہ عمران خان کے لیے مشکلات پیدا کرنی ہے، اور وہ سامنے نہیں آنا چاہتا۔ وہ کہے گا میں تو بیمار تھا، مگر استعمال اسی کو کیا جا رہا ہے وایا ہاسپٹل۔ اور ان قریب آپ کو ایک خبر عمران خان کے بارے میں ملے گی گرفتاری کی ہے۔ اب کب ملتی ہے؟ صبح بھی مل سکتی ہے، 48 گھنٹے میں مل سکتی ہے، ہفتے 10 دن میں بھی مل سکتی ہے، مگر ذرا پہلے یہ جو لوگوں کو پکڑا ہوا ہے ان کو ماریں گے، ان کے اوپر دہشت پھیلا کے ان کو پھر پبلک میں چھوڑ دیں گے تاکہ یہ جا کے پبلک میں بتائیں کہ وہ بڑا ظلم کرتے، جس طرح شہباز گل نے کہا تھا کہ وہ تو یار مارتے بہت ہے۔ انسانی حقوق کی کوئی خلاف ورزی نہیں ہوتی، اس وادی کے کپڑے اتار کے ننگی ویڈیو بنائی، یہ جی پراپوگنڈا ہو رہا ہے۔
اور وہ آ کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے، شہباز گل سامنے کہہ رہا ہے۔ ہم انٹرنیشنل لیول پہ سمجھتے کہ پاکستانی عوام کو ہم جھوٹ بول کے گمراہ کر لیتے ہیں تو انٹرنیشنل میڈیا بھی گمراہ ہو جاتی ہے۔ ایسے نہیں ہوتا، دنیا بڑی آگے پہنچ گئی ہوئی ہے، سوچ آپ کی ابھی تک محدود ہے، جو لوگ بھی یہ سوچتے ہیں، مگر کافی تبدیلی آ چکی ہے بھٹو کے دور میں اور عمران خان کے دور میں۔ 12 سال کے بچوں کو پکڑا جا رہا ہے کہ یہ عمران خان کامیابی تھا، اتنا ڈر اور خوف، کل بھی میں نے بتایا۔ تو یہ ایک اور بات بڑی ضروری آپ کو بتانے والی ہے۔ کل جی جہانگیر ترین نے اعلان کر دیا پارٹی کا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک جب گندگی صاف کرتے تو ایک چھاننی لگتی ہے، وہ پہلے موٹی چھاننی لگاتے ہیں، پھر بریک لگتی ہے، موٹی میں کچھ گند آ جاتا ہے، اور پی ڈی ایم یہاں پہ کس کو کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے، انگلینڈ، پھر وہ بریک چھاننی میں جو بچا ہوتا ہے وہ بھی اس میں گند آ جاتا ہے۔ یہ سارا گند اب عوام کے سامنے آ چکا ہے، جو عمران خان کے ساتھ تھا وہ بھی سامنے آ چکا ہے، اور عمران خان کو جنہوں نے گمراہ کیا، دھوکہ دیا، وہ بھی آپ کو پتہ چل چکا ہے۔ 140 سیٹوں کے ساتھ پارلیمنٹ سے عمران خان کو کس نے مشورہ دیا کہ آپ نکل جاؤ، اور عمران خان نے وہاں کیوں نہیں ہو اس سے کام لیا، چیئرمین تو یہی تھا نا۔ پھر دوسری غلطی، پنجاب اسمبلی اور خیبر پختونخوا سے کس نے مشورے دیے کہ توڑ دو اسمبلیاں، وہ لوگ جا کے آپ ادھر بیٹھ گئے۔ اب یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ غدار ہمارے اندر کتنے موجود ہیں۔ یہ ہوتا ہے کہ مختلف دنیا کی فوجوں میں بھی آپ نے دیکھا کہ کئی دفعہ جونیئر فوجی جو ہوتا ہے وہ اٹھ کے بڑے جو جنرل ہوتے ہیں یا جو بھی، میں دوسرے ملکوں کی بات کر رہا ہوں، وہ قبضہ کر لیتے ہیں ملک کے اوپر، قید کر لیتے ہیں، مار دیتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں، اور کئی ملکوں میں بغاوت ہو جاتی ہے فوج کے اندر، کئی کچھ ہوتا ہے۔ یہ یوگنڈا کی مثال آپ کے سامنے ہے، یہ سری لنکا سامنے ہے، اور ملک بھی سامنے ہے۔ اگر آپ بک سکتے ہیں، اگر یوگنڈا کا بڑا وہ جو جنرل ہے وہ بک سکتا ہے، تو چھوٹا خریدنا بھی کوئی مشکل نہیں ہوتا، اس سے چھوٹا خریدنا بھی کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ اس لیے آپ، میں انٹرنیشنل لیول پہ اس طرح آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، باقی جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ تو جناب، ہر بندے کا جو آپ کے علم میں ہے کہ امریکہ نے کہا تھا کہ یہ تو پیسے کے لیے اپنی ماں کو بھی بیچ دیتے، میں تو نہیں کہہ رہا نا، یہ انٹرنیشنل بات چل رہی ہے، میرے گلے نہ ڈال دینا یار۔ تو جناب، سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ایمانداری، اگر ہمارا کوئی جو بھی ذمہ دار بندہ ہے وہ اپنی ایمانداری کے ساتھ قوم کی خدمت نہیں کر رہا جس کا اس نے حلف لیا ہوا ہے، تو وہ کیسے دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس سے نیچے والا افسر جو ہے وہ ایمانداری کے ساتھ سسٹم کو چلا رہا ہوگا؟ اگر کوئی بڑا آدمی ہمارا بک جاتا ہے تو وہ کیسے دعویٰ کر سکتا ہے کہ چھوٹا نہیں بکے گا؟ اگر بڑے کی تنخواہ زیادہ ہے اور اس کی سہولتیں بھی زیادہ ہے، اس کو پکنک کے لیے زیادہ پیسے مل رہے ہیں، تو چھوٹے کو کم مل رہے ہیں، تو بڑا بک گیا تو چھوٹا کیسے نہیں بکے گا؟ سادہ سا سوال ہے۔ تو جناب، یہ جب تک مول لگتا رہے گا، بولی لگتی رہے گی، اس وقت تک لیڈر جو ہے ان کو پھانسیاں بھی دی جائیں گی۔ جب تک آپ کی کمزوریاں دوسرے لوگوں کے پاس ہوگی، مریم خود کہتی میرے پاس ویڈیو موجود ہے، آپ نے 10-20 منٹ کی پکنک منا تو لی، مگر وہ ساری عوام کے گلے میں ایک پھندا آپ نے ڈال دیا اور اپنی کمزوری اس کو دے دی۔ اور ہمارے تو پتہ ہے کہ عشق میں تاج محل بن جاتے، یہاں یونیورسٹیاں بن رہی تھیں، ہمارے عشق میں تاج محل بن رہے تھے، اور یہ عشق بڑی ظالم چیز ہے، اور خاص کر ہمارے مسلمانوں کے لیے تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ عورت اتنی بڑی کمزوری ہے
لیکن جب بارش آتا ہے تو وہ چہرہ بدل جاتا ہے. پھر سوشل میڈیا پہ آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کہ بارش سے پہلے اور بارش کے بعد. تو جعلی طریقے کے ساتھ سارا سسٹم وہاں پہ چل رہا ہے. خدا نہ خواستہ آج کوئی دشمن ہمارے پہ حملہ کر دے، ہمارے تو اندرونی حالات ٹھیک نہیں ہے. اور ہوتا ہے ایک اور مسئلہ ہے، جب آپ اندرونی قوم پہ ظلم کرتے ہیں اور ان کے ساتھ جب آپ زیادتی کرتے ہیں، ان کو ننگا کرتے ہیں، ان کی ویڈیو بناتے ہیں، پھر وہیں سے وہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ دشمن کے ساتھ مل جاتے ہیں کہ ہمارے جو لوگ ہیں انہوں نے یہ ظلم کیا. یہ تاریخ بڑی بڑی ہے، میں کوئی اپنے پاس سے یہ باتیں نہیں کرتا، آپ سب کے علم میں ہے کہ بارہا دفعہ ایسے ہوتا ہے. تو یہ خرید و فروخت کی منڈی چل رہی ہے، اب کب یہ ہمارے یہاں پہ بند ہوگی؟ آپ سب کو پتا ہے کہ کسی کو بھی خریدنا ہو تو اس کی قیمت لگانی پڑتی ہے. بے شمار پاکستانی اٹھا کے بڑی طاقتوں کو دے دیے گئے. مشرف کے دور میں کوئی چھپی ہوئی بات نہیں، دیر نہیں ہوئی، پیسہ آیا، نہ پیسے کا پتہ چلا وہ بندے بھی لے گئے. تو اس طرح پاکستان کا سسٹم ابھی چل رہا ہے. سچ بولنا گناہ ہے، عدل دور دور تک نظر نہیں آتا، اور نہ ہی ابھی آئے گا، اور نہ ہی میرے خیال میں کوئی جو سول ہے جس طرح عمران خان ہے یا اس طرح کا بندہ کوئی انقلاب لا سکتا ہے، نہ ہی پاکستان میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے. جب بھی آئے گی تو وہیں سے ہی آئے گی جہاں پہ طاقت ہے، وہیں سے تبدیلی اگر لانی ہوگی تو وہیں سے لانی پڑے گی. یہ میرا ذاتی خیال ہے، آپ کو جو میں نے بتا دیا. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں.